बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद फवाद खान सवाती और आप देख रहे हैं आवाज़ जरगा। आज बजट के हवाले से बात करेंगे। कल कौमी असम्बली के अंदर शौकत तरीन साहब की तरफ से जब से वो वज़ीर ख़जाना बना है तो उनका पहला बजट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तीसरा बजट शौकत तरीन साहब की तरफ से पेश किया गया है, जो कि उसके बाद उसने ट्वीट भी कर दिया कि इकॉनमी बैक ऑन ट्रैक, यानी इकॉनमी ट्रैक पे आ गई है। उसके अलावा जितने भी बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े या माशी माहिरीन हैं, उन्होंने भी बजट को बहुत ज़बरदस्त करार दिया, आवाम दोस्त करार दिया है। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि वाकई हमारी इकानमी ट्रैक पे आ चुकी है, और ये भी देखेंगे कि इस जो हमारा टोटल बजट किया है और बजट असल है क्या, बजट का मतलब क्या है और हमारा टोटल बजट कितना है इसी साल, और इसके अलावा बजट के अगेंस्ट हमारे एक्सपेंडिचर्स कितना है, और इसके अलावा आखिर में हम ये देखेंगे कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू जो टैक्स रेवेन्यू है वो कितना है, और उसके अलावा देखेंगे कि जो इस बजट के अंदर जो कि आवाम के लिए बहुत ज़बरदस्त जो रिलीफ है, जो चीज़ें हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट असल में है क्या, ताकि आम आवाम को भी समझ आ जाए। तो बजट एक फाइनेंशियल प्लान है एक मुल्क का, एक घर का। हम मिसाल ले लेते हैं सिंपल एक घर का, कि एक घर में एक बंदा होता है जो कि घर चलाता है। वो तो उसकी या सैलरी होती है या कोई आमदन होती है बिजनेस से, तो वो उसी आमदन के हिसाब से या अपनी सैलरी के हिसाब से पूरे साल का फाइनेंशियल प्लान बना लेते हैं, बजट बना लेते हैं कि सैलरी आएगी या आमदन आएगी तो इतने पैसे हमारे कर्जों में जाएंगे, इतने पैसे हमारे खर्चों अखराजात में जाएंगे। तो बाकी जो बच जाते हैं खर्चे अखराजात से या कर्जों से, जो बाकी बच जाते हैं, तो वो फिर प्लान करते हैं कि कोई बच्चों के लिए शॉपिंग करे या कोई घर के लिए और कोई जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उसके लिए फिर वो भी प्लान करते हैं। तो इसी तरह मुल्क का भी यही बजट होता है, जो कि फाइनेंशियल टीम होती है, वही टीम इसी बजट को तैयार करती है मुल्क के लिए। अब आते हैं टोटल बजट पे कि इसी साल हमारा बजट जो टोटल है वो कितना है। तो टोटल बजट जो कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया है कल, तो वो है 8,487 अरब रुपीज़, यानी 8,487 बिलियन रुपीज़, जो कि पिछले साल से ये तकरीबन 20% ज़्यादा है। यानी पिछले साल ये बजट था 7,137 बिलियन रुपीज़, यानी 7,137 अरब रुपीज़। और अगर एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो इसी साल एक्सपेंडिचर जो टोटल है वो एक्सपेक्टेड है 7,523 अरब रुपीज़, यानी 7,523 बिलियन रुपीज़। और इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि देखें हमारा जो टोटल बजट है वो 8,487 अरब। तो हमने ये देखना है कि बजट तो हमारा है 8,487 अरब, लेकिन इस बजट के अगेंस्ट हमारे खर्चे अखराजात कितने हैं। जो मोटे मोटे खर्चे हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा, जो कि हमारे करंट एक्सपेंडिचर्स है। तो करंट एक्सपेंडिचर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर उसमें आता है डेट सर्विसेज। चूँकि हम बहुत ही गरीब मुल्क में रहते हैं तो हमने बहुत सारे कर्जे लिए होते हैं, या जो कर्जे हमने ली हुई है उसके ऊपर जो सूद है उसके ऊपर सूद जो हमें पे करना पड़ता है। तो डेट सर्विसेज के लिए इस बजट में पैसे रखे गए हैं 3,000 अरब रुपीज़, यानी 3,000 बिलियन रुपीज़। उसके अलावा दूसरे नंबर पर मोटा जो बजट है वो आता है डिफेंस का। डिफेंस का बजट इसी दफ़ा रखा गया है 1,370 अरब रुपीज़, यानी 1,370 बिलियन रुपीज़। ये पिछले साल से अगर अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल ये था 1,290 अरब रुपीज़, यानी 1,290 बिलियन रुपीज़। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये पिछले साल से बहुत कम है, और बजट के हिसाब से जिस तरह हमारा बजट बढ़ गया पिछले साल से, तो उस हिसाब से ये बहुत कम है। पिछले साल ये बजट था टोटल इकॉनमी का 18% या 17%, लेकिन इसी साल ये है 16%। तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इस डिफेंस बजट को अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूं तो ये US डॉलर में बनता है 8.7 बिलियन डॉलर। और फिर अगर मैं इसको बहुत सारे ममालिक के साथ कंपेयर करूं तो ये बहुत कम बजट है।
فار ایگزامپل انڈیا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ ہے $70 بلین سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ امریکہ کا 700 بلین سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ چائنا کا $200 بلین سے زیادہ ہے. تو اگر میں ان ممالک کے ساتھ اس کو کمپیئر کروں تو ہمارا بجٹ کچھ بھی نہیں ہے. $8.7 بلین کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. لیکن اینی وے اپنی اصل بات پہ آتے ہیں کہ اسی سال جو ہمارا ڈیفنس بجٹ ہے وہ ہے ٹوٹل اکانومی کا 16%، جو کہ پچھلے بجٹ سے بہت کم ہے. یعنی پچھلے بجٹ میں یہ 17-18% تھا، اسی بجٹ میں یہ 16% ہے. اس کے بعد جو تیسری نمبر پر سب سے موٹا بجٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے PSDP یعنی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ، اور یہی بجٹ سب سے اہم ہوتا ہے اور یہی بجٹ اکانومی کا گیم چینجر ہوتا ہے. کیونکہ جو ہم ترقیاتی کام کرتے ہیں یا جو ہم موٹر ویز بناتے ہیں ملک کے اندر یا ہائی ویز بناتے ہیں یا جو انفراسٹرکچرز ہوتے ہیں، تو یہی بجٹ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور یہی اکانومی کا گیم چینجر ہوتا ہے. تو PSDP کے لیے یعنی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے اسی بجٹ کے اندر مختص کیا گیا ہے تقریباً 900 ارب روپیز یعنی 900 بلین روپیز، جو کہ پچھلے سال سے کافی زیادہ ہے اور جو کہ خوش آئین بات ہے. پچھلے سال میں کرونا سچویشن کی وجہ سے اس میں 50 بلین روپیز یعنی 50 ارب روپیز اس میں کٹ لگا تھا، اور اسی سال یہ کافی زیادہ ہے. اس کے علاوہ 2135 ارب روپیز صوبوں میں جائیں گے. صوبے تو خود مختار ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، لیکن پھر بھی وفاق نے کچھ پیسے کچھ بجٹ ان کو دینا ہوتا ہے صوبوں کو ترقیاتی کاموں کی مد میں. تو 2135 ارب روپیز جو ہے وہ صوبوں میں جائیں گے. اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر جو سب سے موٹا بجٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیول بجٹ. سیول بجٹ جو ہوتا ہے وہ جس طرح حکومتی مشینری کو چلانا ہوتا ہے، جو کہ امپلائیز ہوتے ہیں ان کے سیلریز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ ڈیلی ویجز ہوتے ہیں، تو اسی کے لیے مختص کیا گیا ہے سیول بجٹ کے لیے 64 ارب روپیز. پھر ان موٹے موٹے اخراجات سے جو پیسے بچ جاتے ہیں تو پھر حکومت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں عوام کو ریلیف دینا ہے اور کہاں ہم نے سبسڈی دینا ہے. تو اسی کے اوپر تو سب سے آخر میں بات کریں گے کہ حکومت نے اس بجٹ کے اندر جو باقی پیسے بچے ہوئی ہیں بڑے بڑے جو موٹے موٹے اخراجات ہیں اس کے بعد، تو حکومت نے کہاں سبسڈی دیا ہے اور کہاں پہ حکومت نے عوام کو ریلیف دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ ٹوٹل بجٹ کے حوالے سے تو ہم نے بات کی، ٹوٹل ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے پلان کیا کہ یہ قرضہ دیں گے وہ قرضہ دیں گے، یہ خرچہ کریں گے وہ خرچہ کریں گے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیسے آئیں گے کہاں سے. فار ایگزامپل ایک بندے نے گھر چلانا ہوتا ہے اور وہ پلان کرتا ہے کہ میں نے ان کا بھی قرضہ دینا ہے ان کا بھی قرضہ دینا ہے، یہ بھی خرچہ کرنا ہے وہ بھی خرچہ کرنا ہے، تو اس نے آخر میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پیسے آئیں گے کہاں سے. تو اسی طرح حکومت نے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پیسے آئیں گے کہاں سے. تو حکومت کا سب سے بڑا جو سورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے FBR، یعنی حکومت FBR کے تھرو ٹیکس کلیکشن کرتی ہے اور اسی سے وہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، جو کہ دو قسم کے ریونیو ہے. ایک ہوتا ہے ٹیکس ریونیو، دوسرا ہوتا ہے نان ٹیکس ریونیو. نان ٹیکس ریونیو کے حوالے سے کسی اور ٹائم بات کریں گے. تو اسی سال FBR کا ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے 5829 ارب روپیز یعنی 5829 بلین روپیز. تو اسی کے ساتھ اگر نان ٹیکس ریونیو ملا لیتے ہیں تو یہ تقریباً بنتے ہیں 7909 ارب روپیز. تو 7909 ارب روپے میں سے اگر آپ 3412 جو کہ NFC ایوارڈ میں جائیں گے، یعنی 3412 ارب روپیز NFC ایوارڈ میں جائیں گے جو کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے. تو اگر 7909 میں سے آپ 3412 مائنس کر لیتے ہیں تو یہ بچ جاتے ہیں تقریباً 4497 ارب روپیز. اور 4497 سے اگر آپ پلس کرتے ہیں 570 ارب روپیز جو کہ صوبے وفاق کو دیں گے، تو اگر آپ 4497 سے یہی ٹیکس 570 ارب روپیز جو صوبے وفاق کو دیں گے، یہ اگر آپ پلس کر لیتے ہیں تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 5067 ارب روپیز.
یعنی آپ سمجھ لیں 5070 ارب روپیز. تو یہ وہ ٹوٹل پیسے ہے, یہ وہ ٹوٹل ریونیو ہے جو اس میں حکومت نے کھیلنا ہوتا ہے. تو آسان الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں تو ہمارا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ ہے 8487 ارب, اور ہمارا ٹوٹل جو ریونیو ہے جو کہ نان ٹیکس یا ٹیکس ریونیو ہے وہ ہے 5070 ارب روپیز. تو 8487 ارب روپیز میں سے اگر آپ مائنس کر لیتے ہیں 5070 ارب روپیز تو یہ بچ جاتا ہے 3417 بلین روپیز, یعنی 3417 ارب روپیز. تو یہ ہے ہمارا ڈیفیسٹ جو کہ پچھلے سال سے یہ بہت کم ہے. پچھلے سال جو ڈیفیسٹ تھا وہ تھا 7% اور اب یہ ہے 6.3%, اور انشاءاللہ امید ہے اگلے سال بھی یہ اور بھی کم ہو جائے گا. اب آتے ہیں کہ جو موٹے موٹے خرچوں میں سے جو پیسے بچ جاتے ہیں اس کو لے کے حکومت نے عوام کے لیے کیا ریلیف دیا ہے اس بجٹ کے اندر, عوام کو کیا سبسڈی دیا ہے اس بجٹ کے اندر. تو سب سے پہلے نمبر پر اگر ہم بات کریں گورنمنٹ امپلائیز کی, تو گورنمنٹ امپلائیز کی جو سیلریز ہے وہ بڑھا دی گئی ہے, 10% اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پینشن میں بھی 10% کا اضافہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ڈیلی ویجز ہے وہ تقریباً 20,000 تک کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے تو اس کے لیے بھی 12 بلین روپیز یعنی 12 ارب روپیز مختص کیا گیا ہے, جو کہ یہ ایک قسم کی سبسڈی ہے تاکہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر اوپر آئے اور پیداوار بڑھ جائے. اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے 108 بلین روپیز مختص کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 14 بلین جو ہے وہ بلین ٹری سونامی کے لیے رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ 101 بلین روپیز جو ہے وہ ویکسین کے لیے, جو کہ کووڈ-19 کا ویکسین ہے, جو کہ یہ بہت خوش آئین بات ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ پروجیکٹس کے لیے 20 بلین روپیز رکھے گئے ہیں, جو کہ مختلف قسم کے وفاق سے ریلیٹڈ ہیلتھ پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ 19.5 بلین روپیز جو ہے وہ ہے جو ڈیولپمنٹ آف جو سندھ کے اندر کچھ ضلع ہے جو کہ بہت زیادہ پسماندہ ہے, تو ان ضلعوں کے لیے تقریباً 19.5 بلین روپیز رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ 54 بلین روپیز فاٹا کے لیے رکھے گئے ہیں, جو کہ بہت ہی خوش آئین بات یہ بھی ہے. اس کے علاوہ 260 ارب روپیز احساس پروگرام کے لیے رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ بلوچستان کے لیے 20 بلین رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ انہینس ٹرانسمیشن اینڈ نیو پروجیکٹ آف انرجی اس کے لیے 118 بلین روپیز رکھے گئے ہیں. اس کے علاوہ 850 سی سی کی جو گاڑی ہے 850 سی سی تک, تو اس میں سیلز ٹیکس 17% سے کم کر کے 12% تک کر دیا ہے. اس کے علاوہ فار واٹر سیکیورٹی یعنی 91 بلین واٹر سیکیورٹی کے لیے اس کے لیے رکھے گئے ہیں, جو کہ ان میں سے جو کہ 91 بلین میں سے 57 بلین روپیز جو ہے وہ ڈاسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے ہے, اور 23 بلین روپیز جو ہے وہ دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے ہے. 6 بلین روپیز جو ہے مومن ڈیم کے لیے ہے. اس کے علاوہ 14 بلین روپیز جو ہے وہ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے. اس کے علاوہ ٹورزم کے لیے 45 بلین روپیز رکھے گئے ہیں, اور انڈسٹریل سیکٹر کے لیے ٹیکس ریلیف دی ہے, یا تو بہت کم ٹیکس لگا دیا یا بالکل ہے ہی نہیں انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کے لیے. اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے اوپر انہوں نے فیصلہ کیا تھا ٹیکس لگانے کا, لیکن اس کا میں بھی خلاف تھا, لیکن حماد اظہر صاحب نے پھر ایکٹیویٹ کیا کہ ہم نے اس کے اوپر جو فیصلہ کیا تھا وہ ہم نے متفقہ طور پر واپس لے لیا ہے. تو یہ بہت اچھا کیا انہوں نے یہ فیصلہ واپس لے لیا ہے. اس کے علاوہ آخر میں یہ کہوں گا جو ساری چیزیں جو فیکٹس اینڈ فیگر ہے بجٹ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. میرے حساب سے میرے خیال میں تو یہ تو بہت زبردست بجٹ ہے, عوام دوست بجٹ ہے, لیکن آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے یہ دیکھ کے کہ کیا آپ کے نظر میں یہ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے, پاکستان کے لیے اچھا بجٹ ہے یا نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.